पंजाब इस वक्त आपको पता है एक ऐसी नो गो एरिया बना दिया गया है क्योंकि पंजाब में बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, किसी के बाप की जरूरत नहीं है वो हमें रोक सके। पंजाब में अगर आप जलसे करें तो जिस तरह पहले इस वाक़े से पहले पुलिस बर्बरियत करती थी, अब शायद आपके साथ उस तरह का सलूक ना करें। आपको लगता है कुछ तब्दीली आएगी इनके अंदर? अगर इन्होंने किसी के साथ बदमाशी करने की कोशिश की तो फिर इनके साथ वही सलूक होगा जिस तरह बहावल नगर में इनके साथ हुआ है। ये बड़े आपके सख्त बयानात आ रहे हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को बन गई है? इनका इलाज सिर्फ डंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का सिलसिला जारी हो गया। पहला कामयाब जलसा इनका पशीन में हुआ। अब मुल्क भर में जलसों का ऐलान है, 6 जमातों का इत्तेहाद भी हो चुका है। अब पंजाब में इस वक्त क़यादत मौजूद है, शुएब शाहीन साहब जैसे लोग हैं, शौकत बसरा हैं, महर शराफत हैं, अली एजाज भुट्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब अगला जलसा क्या लाहौर में होगा, पंजाब में होगा? इस वक्त 50 से ज़्यादा शायद MNA भी पंजाब में मौजूद हैं। क्या लाएमल होगा? 6 जजेस के मामले पर नवाज शरीफ साहब फरीक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया क्या इनका बन सकता है या नहीं? तहरीक इंसाफ को कुछ लचक देने की बात भी हो रही है कि अगर इंतखाबी धांधली पर समझौता करें तो लचक मिल सकती है। वो मामला क्या होगा? PTI का प्लान क्या है? ये मामला अब कहाँ तक पहुंच चुके हैं? इमरान खान साहब के कल से अगले 3 दिन तक बड़े अहम मुकदमात हैं, जिसमें इद्दत केस है, साइफर है, अलकादर है। और रऊफ हसन साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब बात करना होगी, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो क्या तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार है? JIT बनाई जा रही है मरीम नवाज साहिबा की। आपको पता है क़यादत में जो 2 इदारों के दरमियान एक बड़ा अहम मामला हुआ, उस पर PTI का मौक़िफ़ क्या है, ये कहाँ खड़े हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। और इसके साथ साथ अभी चेयरमैन सेनेट को एजाज चौधरी साहब का बड़ा ख़त भी आया कि वो सेनेटर हैं लेकिन उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। और जल्दी से कुछ इंटरनेशनल खबरें भी हैं। एक तो कुवैत ने इसराइल से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं, और कनाडा ने अपने इंतखाबात में जो 2019 में हुए उसमें पाकिस्तान पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। ये बड़ा अहम मामला है। और ईरान ने भी दमिश्क के जो सफारत खाने पर हमला हुआ उसका पुर्तगाल का जो जहाज़ पकड़ा वो उसका रद्द-ए-अमल करार दिया है। अब वो इंटरनेशनल मामलात में इंशाल्लाह वीलॉग में बात करूंगा। अभी शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आज का आपका बड़ा कामयाब जलसा पशीन से तो शुरू हो गया आपका एक सिलसिला, जो आप लोगों को वादा था, अवाम प्रेशर डाल रही थी, एहतजाज करें, रिहाई के लिए निकलें। अब ये सिलसिला किस तरह चलेगा? 6 जमातों का इत्तेहाद भी है, तहरीक आइन की तहफ़्फ़ुज़ भी शुरू हो चुकी है, तो ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीक आज़मी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा कामयाब जलसा था पशीन में, और उससे पहले भी कई हमारे प्रोग्राम तो छोटे छोटे होते रहे हैं और बड़े भी छोटे भी हमने इस्लामाबाद में भी किए हैं। KP केस सारा हुआ है, चूँकि KP में अब हमारी गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है वो ये कहा जाता है कि जी चूँकि आपकी गवर्नमेंट है इस वजह से आपके वहाँ कामयाब जलसे हो रहे हैं। तो पशीन के जलसे का मतलब ये है कि आज हमने बलूचिस्तान से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और इसी तरह अब इसके बाद इमीडिएटली कराची में जलसा है, हलीम आदिल शेख साहब ने रखा हुआ है। और उसके साथ साथ पूरे पंजाब में हमने जलसे करने हैं, प्रोग्राम करने हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्कि हमने चांद रात को इस्लामाबाद में हमने जी जुलूस जी, निकाला, हमारे बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त आपका जी। 4 कारकुनान हमारे गिरफ्तार किए, लेकिन हमने पूरे इस्लामाबाद में रैली निकाली, पूरे F7 में, F6 में, और बिलोरिया से हम गुजरे। देखें, बात यह है कि आज पूरे पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई है, सारे इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं और अपनी अफादियत खो चुके हैं। आज अगर कोई वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है, वो है इमरान खान। वो इस वक्त मुश्किलात से निकाल सकता है। उसके लिए जो जद्दोजहद हम लोग कर रहे हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी है। हम तो अवाम के बंदे हैं, मैं खुद इलेक्टेड MNA हूँ, लेकिन कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद यकीन करें, हम किसी मार्केट में उतरें, किसी जगह जाएं, लोगों की वालहाना मोहब्बत हमें मिलती है। ऐसे ऐसे लोग हमें आकर मिलते हैं जो हमें मोहब्बतों का इजहार करते हैं। लेकिन जो पिछले दिनों बहावल नगर वाला वाक़या हुआ, इससे एक बात ज़ाहिर हो गई। यहाँ माइट इज़ राइट के प्रिंसिपल को जब फॉलो किया गया, उस IG पंजाब ने, जिसको तमगा भी दिया गया, जिसने पुलिस को एक सबॉर्डिनेट बना दिया, सारे हुकूक पामाल कर दिए अवाम के, लेकिन वो इस तरह चादर चार दीवारी की पामाली के आदी हो चुके थे। मगर उसके साथ जो फौज ने किया वो उससे ज़्यादा बदतर किया। इसका मतलब है कि ये इदारे अपने आप को आइन और क़ानून का पाबंद नहीं समझते। और ये रिवायत जो पिछले 2 साल से शुरू हुई थी,
آج اپنے بدترین شکل کے ساتھ اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس طریقے سے نہ ملک چلا کرتے ہیں، نہ قومی ترقی کرتی ہیں، نہ ہی کوئی معاشروں میں انصاف اور قانون کا کوئی نظام باقی رہتا ہے۔ یہ گندا بدبودار گلا سڑا نظام اب اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ جتنی نفرت اس طرح کی حرکتوں سے ہو رہی ہے پبلک میں، وہ دیدنی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور آج اگر ججز اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، اور پولیس اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے، اور فوج وہ بدماشی کے زور پہ جا کر کے اپنے ایک حوالدار کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی تحقیقات ہوتی، قانون کے مطابق کارروائی ہوتی۔ لیکن جس طرح پولیس نے پورے پنجاب پولیس نے چادر چار دیواری کی پامالی کی۔ آج بھی میں ابھی اسیران کے ساتھ ابھی میں ایک عید ملن پارٹی کر کے آیا ہوں، اور آج میں سارا دن ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں، وہاں بھی ایک جلسہ کر کے آیا ہوں، اپنے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اور آج میں نے آ کر کے ابھی رات کو اسیران کے ساتھ ایک پارٹی کی، عید ملن پارٹی کی، اور ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے ہیں۔ تو آج دیکھیں پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پوری قوم کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جو اس وقت ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے، خواہ وہ معاشی دلدل ہے یا سیاسی عدم استحکام کی دلدل ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا اکیلا پن ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ایک لیڈر اور ایک پی ٹی آئی کے پاس ہے، کیونکہ وہ حق کے نمائندگی عوام نے ان کو دیا ہے، اور عوام کا ہی یہ حق ہے کہ کس کو حکمران ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا شعیب صاحب، کراچی میں جو آپ کا جلسہ ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا؟ بلوچستان جیسی جگہ میں آپ کو پتہ ہے بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا، 12 لوگ بھی وہاں پہ شہید ہوئے، لیکن پنجاب اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک ایسی نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر۔ پنجاب میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کے ایم این ایز بھی بڑی بھاری تعداد میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ جیسے بے باک رہنما بھی موجود ہیں، پنجاب میں لائے عمل کیا ہے؟ اگر آپ شروع کریں گے تو کیا ایک دم لاہور میں ایک بڑا جلسہ کریں گے یا پہلے ریلیوں سے شروع کریں گے؟ کیونکہ پنجاب میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اب ان کٹ پتلیوں کو، ان ٹک ٹاکرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ڈاکو رانی جو ٹک ٹاک کے ذریعے یہاں سمجھتی ہے کہ وہ صوبہ چلا لے گی، اس کی وہ تو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جو حرکتیں کرتی ہے وہ ساری کی ساری پبلک اس کو پہلے دیکھتی ہے۔ سامنے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، دروازے سے ناک کر کے کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ میں اندر آ جاؤں، اور وہاں کیمرے لے کر کے وہاں عمرے پہ چلی گئی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو جناب 500 روپے کا سوٹ پہنتے ہیں، لیکن جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ 5.5 لاکھ روپے کے مالیت کے وہ جوتے ہیں۔ ان پاگلوں کو یہ عقل تمیز نہیں ہے۔ عمران خان صحیح کہتا ہے، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنی طرح وہ جاہل اپنے وہ ترجمان رکھے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے قطری خط لہرا کر اپنے آپ کو ایک مصیبت میں مسلط کر دیا تھا اپنے اوپر، اس طرح کے انہوں نے وہ جاہل جوہلا اٹھا کر کے اپنی ٹیم اٹھا کر کے اپنے ساتھ مسلط کر دی ہے، اور یہ ٹک ٹاکر سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو نہیں سمجھتے۔ اور بھائی عمران خان کے مقول کہ بھائی کچھ سیکھنے کی کوشش کر لو، کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ان ویڈیو کے سیکھ ہاں رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اب ویڈیو میں انشاءاللہ بہتری ہمارے آ رہی ہے پاس، ویسے۔ جی ہمارے پاس اس کی اسٹریٹجی ہے، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ عقل کے لیے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ بھائی عمران خان کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو لیکن پہلے اپنی عقل کا استعمال تو کر لو، لیکن اللہ نے ان کو عقل بھی نہیں دی اور ان کو سمجھ بوجھ بھی نہیں دی، اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جی دیکھیں ہم نے اچھا بڑا شعیب صاحب، سمپل اسٹریٹجی رکھی ہے، ایک بات سب کر کے جی جی ہم نے بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں، اس کے لیے ہم نے ڈی سی کو علاوہ بھی اپلائی کرنا ہے، اور ساتھ اس کے ہم نے ہائی کورٹس پہ بھی رجوع کرنا ہے، اور اگر پھر بھی نہ ملا تو ہمیں انشاءاللہ زبردستی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا بنیادی حق ہے ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے پرامن جدوجہد کرنا، جلسے کرنا ہمارا حق ہے۔ وہ انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے، اور کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں روک سکے۔ اچھا شعیب صاحب یہ بتائیں کہ ابھی پولیس کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں اگر آپ جلسے کریں تو جس طرح پہلے اس واقعے سے پہلے پولیس بربریت کرتی تھی، اب شاید آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں؟ آپ کو لگتا ہے کچھ تبدیلی آئے گی ان کے اندر؟ پولیس کو تو اپنی بربریت کا اب احساس ہوا ہوگا۔ جتنی بدترین پولیس نے بےایمانی، چادر چار دیواری کی پامالی، کرپشن، اور وہ کرپشن کا بے تاج بادشاہ جو بنیادی انسانی حقوق کا جو وائلیٹ کرنے والا تھا اس کو تمغے دیے گئے، اور وہ وائسرائے بنا کے ایک دوسرے کو اٹھا کر مصنفی کو یہاں انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا۔ لیکن
ان کی دشمنی اور ان کی نفرت میں لوگ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں ووٹ سپورٹ کیا ہے. اب اگر یہ حرکتیں کریں گے تو ان کو ایک پرنسپل تو اب طے ہو گیا, پولیس کا علاج سمجھ آ گیا لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس طرح بہاول نگر میں ان کے ساتھ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ایسی کوئی حرکت قوم اور عوام کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, اور کوئی بھی پرامن جدوجہد یہ قوم کا بنیادی حق ہے. ان کے حق کے اوپر اگر ڈاکہ زنی کی کوشش ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو آج 3 دن پہلے ان کے ساتھ ہوا, اور پھر پنجاب میں یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بڑے آپ کے سخت بیانات آ رہے ہیں. کیا یہ تحریک انصاف کی پالیسی کو بن گئی ہے کہ آپ نے اب مزاحمت کرنی ہے, بڑی ٹکا کے کرنی ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی پہلے بھی ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی کہ ہم کوئی اسلحہ اٹھائیں گے, نہ آج یہ ہماری پالیسی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن ہم نے جدوجہد کی ہے اور آئندہ بھی پرامن جدوجہد کریں گے. مگر میں ان کو ان کی اپنی کی جانے والی حرکتوں کا رد عمل بتا رہا ہوں. آج جو پبلک کو ایک میسج گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کا علاج صرف ڈنڈا ہے, لہٰذا اگر یہ ڈنڈا چلائیں گے تو ان کو پھر قوم اور عوام بھی پھر ڈنڈے کے زور سے جواب دے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق کسی کو نہ سکھائیں, کیونکہ یہ سبق آپ نے خود سکھایا ہے, اسی پولیس نے خود سبق سکھایا ہے, اور جس کے اس کے وہ خود شکار ہوئے. مگر یہ عوام کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, نہ ہم یہ کریں گے, نہ ہمارا یہ پالیسی ہے. ہم نے جبر اور ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی, مجھے بتائیں, ضلع شاہ کو مارا گیا, جس جگہ پھینکا گیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں خراب ہو گئی جی. کور کمانڈر ہاؤس سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, جی ایچ کیو سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, حمزہ کیمپ پہ حملہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, ابھی لیٹرز بھیجے گئے ججز کو سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, اور ابھی بہاول نگر میں جو کچھ ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کے لے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا, جب اٹیک کیا عمران خان کو اٹھایا سی سی ٹی وی فوٹیج ساتھ لے گئے. مگر صرف ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کام کرتی ہے, وہ ہے بیڈ رومز کی. دیکھیں, عمران خان جب کہتا ہے کہ جو کیمرے چراتے ہیں یا کیمرے کا ریکارڈ لے کر جاتے ہیں تو مجرم بھی وہ خود ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ سی سی ٹی وی فوٹیجز, آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ, سچ سامنے آ جائے گا. ہم نے تو نہ پہلے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا نہ آج ہاتھ اٹھاتے ہیں. مگر ہم ایک بات کے قائل ہیں, انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. بالکل بالکل, بڑی ویلڈ باتیں کی ہیں آپ نے. ابھی یہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے, اس پہ میاں صاحب بھی فریق بننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے وہ بتائیں گے کہ لوگوں کو کہ میرے ساتھ میری حکومتیں کس طرح خفیہ اداروں نے گرائیں. 6 ججز کے خط کی وہ بھی بھرپور تائید کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ڈیلر ہے, لیڈر تو ہے نہیں. اس ڈیلر نے ساری زندگی ڈیلیں کی ہیں. آج بھی اصغر خان والا کیس نکالے نا, ان کو پیسے نہیں ملے تھے, پیسے نہیں ملے تھے, وہ کیس کیوں نہیں آج تک اس کی انویسٹیگیشن ہوئی؟ بھائی پیسے لے کے یہ اقتدار میں آتے رہے, اقتدار سے ہٹتے رہے. آج وہ اس پہلے ڈاکہ زنی سے تو فارغ ہوں, اپنے حلقے کو تو کھول لیں, ڈاکٹر یاسین راشد والے حلقے کو. وہاں سے جس طریقے سے فورجری کر کے یہ الیکشن جیتے ہیں, ان کو پہلے اپنی سیٹ سے تو ہٹ جائیں, اخلاقی طور پر پہلے ریزائن کر دیں اور کہیں کہ ہاں یاسمین راشد جیتی ہے, مجھے فراڈ اور فورجری کے ذریعے جتایا گیا. اس سے تو کروڑ گنا بہتر ہے وہ نثار چیمہ, جس نے خود آ کر کہا, جی مجھے صبح آ کر کہا گیا کہ جی آپ جیت جائیں. میں نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جیت کو. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے اس جیت کے اوپر. پھر اپنی اس ڈاکو رانی کو بھی, مریم نواز صاحبہ کو بھی پیچھے ہٹا لو, جس نے اس ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اپنے سگے بھائی وہ جو بوٹ پالشیا جو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں, پہلے اس سے تو فراغت حاصل کر لو. خود کہہ رہا ہے کہ تم گھٹیا آدمی ہو, میں تمہیں ووٹ تو دے رہا ہوں, میرے دل میں بوجھ ہے. بھائی اس گھٹیا آدمی کو کم سے کم ریزائن کراؤ یا اس سے ڈسٹینس حاصل کرو, پھر کہو کہ آئیں جی اب میں نعرے بھی لگا رہا ہوں, اب میں احتجاج بھی کرنے لگا ہوں, اب میں حق سچ بھی بولوں گا. وہ ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ بات تو بالکل درست آپ نے کی. اچھا, ابھی خان صاحب کے مقدمات ہیں, 3 مقدمات اگلے 3 دنوں میں, بڑے اہم مقدمات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سائفر کا ہے, عدت نکاح ہے, یہ اپنے اختتامی مراحل پہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جج یہ سنیں گے کیسز؟ آپ تو ڈیلی بیسس پہ ان کو جانتے ہیں, آپ کا پروفیشن بھی ہے ماشاءاللہ, پاکستان کے بڑے ٹاپ وکیل ہیں.
عدت والا کیس یہ میں سمجھتا ہوں قانون و انصاف کا ایک گلا گھونٹ کے بدترین کیس بنایا گیا، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. یعنی میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر اس طرح کی بکواسیات ڈالنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ پراسیکیوٹر دیکھیں اپنے دوسری کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں آتا. بالکل اور رضوان وہ عباسی جج صاحب، یعنی وہ جج صاحب کو دیکھو کہ بھائی اگر ہم نہیں آتے تو آدھے گھنٹے کے اندر سزائیں، ہم آ بھی جائیں تب بھی سزائیں ہمیں سنے بغیر. سرکاری اور وکیل وہ کھڑا پچھلے کر دیتے 3 تاریخوں 4 تاریخوں سے نہیں آ رہا، اس کو تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے. یہ نظام انصاف پہ بدنما داغ ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پیشی سے زیادہ چلنے والا کیس ہے. سائفر والا کیس آلریڈی اس کا وہ خاتمہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، جو ہمارے ملک کا ہیرو ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے مجرم بنا دیا. میں نہیں سمجھتا کہ سسٹین کر پائے گا. جی اور اس القادر کیس کیس میں میں بھی جو پراسیکیوٹر سے ان کو اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا. وہ جو ہمارا بدترین دشمن ہے رانا ثناء اللہ، وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں جی یہ غلط مقدمے ہیں. بالکل صحیح کہہ میرا رہے نہیں خیال کہ ان میں کوئی بھی کیس سسٹین کر پائے گا. ہاں ان کٹ پتلیوں کو پرابلم ہے کہ جس دن عمران خان باہر آئے گا اس دن ان کے اقتدار کا آخری دن ہوگا. اب یہ بالکل پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جائے. مگر انشاءاللہ آج انصاف، جس طرح کی صورتحال انصاف کی ہو چلی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. بالکل صحیح. القادر ٹرسٹ میں تو ویسے بھی سر وہ ابھی فرا گوگی کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ بھی آگے کہ انہوں نے 53 کروڑ دے کے وہ زمین لی تھی، وہ معاملہ ویسے ہی قانونی طور پہ تو سارے کیسز فارغ ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. ابھی سر جو بیچ میں درمیانی بات جیسے رؤف حسن صاحب نے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنا ہوگی اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو اگر اس طرح کے آپ مزاحمت بھی کریں گے، دوسری طرف اگر بات چیت کی بھی ابھی خواہش ہے، تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی پالیسی. خان صاحب نے تو نام لے کر باقاعدہ طور پہ بات کر دی ہے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بات مجھے بھی نہیں کرنی پتا ہے؟ رؤف حسن صاحب نے کس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے، مگر ایک بات طے ہے، ہم کسی سے بھی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ان کٹ پتلیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے بیرکوں میں واپس چلی جائے، سیاست کا میدان سیاستدانوں کے لیے چھوڑا جائے، اور جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ اور فورجری کر کے ہماری 2/3 میجورٹی کو کم کر کے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے، اس سے باز آ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. فوج ہماری ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں. ہم یہ بالکل کہتے صحیح. ہیں کہ آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے اس ملک کے عوام کے اوپر ان ڈاکوؤں کو راج جاری کریں اور اس ملک کو معاشی تباہی کی دہانے میں آپ نے دھکیل دیا ہے. کل آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہے. کل آپ کا جب معیشت تباہ ہو جایا کرتی ہے تو آپ نے سوویت یونین کا انجام دیکھا ہے. اور اسی طرح معیشت کے بغیر کل خدا نہ خواستہ ہماری معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہو تو مجھے بتائیں کیسے ملک آگے چلے گا؟ آپ کے صحیح بات. جہاز کی ریپیئرنگ کہاں سے کرائیں گے؟ کہاں سے ہم بلٹس لیں گے؟ کہاں سے ہم گولیاں لیں گے؟ کہاں سے ہم مقابلہ کریں گے؟ تو میرا نہیں بالکل خیال. صحیح. اور 25 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آج یقین کریں، ہم تو پبلک میں ہوتے ہیں نا، آج ہر شخص نوجوان پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے. آج سے 2 سال پہلے یہ پوزیشن نہیں تھی. نہیں تھی آج بالکل. لوگ اپنا پیسہ یہاں سے لے کے کسی نہ کسی اور ملک میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پہلے پوزیشن نہیں تھی. آج جو ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے. بالکل یعنی صحیح بات. تقریباً 50% آپ کی آبادی بلو پاورٹی میں چلی جائے گی. اگر یہ ملک کا فیوچر ہے اور وہ بھی 2 سالوں میں، تو خدا کے لیے ایک شخص کی دشمنی میں اتنے نیچے نہ گر جائیں کہ پورے ملک کو آپ تباہی کے دلدل میں دھکیل دیں. بالکل صحیح بات سر. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک بن چکا ہے، ترقی میں سب سے پیچھے. افغانستان سب سے اوپر، اگر ہم لوگ اس وقت سب سے باٹم پہ ہیں اس وقت. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اسی طرح کرنسی بھی ڈیویلیو ہو رہی ہے، IMF سے قرضہ بھی مانگنے جا رہے ہیں آج. ابھی شعیب صاحب آخری امپورٹنٹ سوال، جو محمود اچکزئی صاحب، آپ کو پتا ہے انہیں کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، انہیں جو صدر بنایا گیا اس تحریک کا، یہ جو آئین کے تحفظ کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ انہیں صدر بنانے کا؟ یہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ اعلان تھا کہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی ہوگا؟ دیکھیں ایک تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد ہے کہ آئین کا تحفظ کیا جائے، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے
پورے پاکستان میں لوگوں تک ایک اسٹرانگ میسج اور مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری کیا جائے، اور اس کے لیے جو جدوجہد ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اور یہ وتھ کنسنسس ہے، جو کہ 6 پارٹیز ہیں، اس میں عمران خان صاحب جو کہ جیل میں ہیں، تو نیچرلی دوستوں کی مشاورت سے ان کو اگر اس کا سربراہ بنایا گیا ہے تو یہ تحریک کو کامیاب کرانے کی نیت سے ہے. بالکل ہے تو وہ اسٹرانگ کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں سر. آخر میں سر جو پنجاب کے لیے لوگوں کی نظر ہے، بار بار آپ کو پتہ ہے سوال یہی آتا ہے ہر کامنٹس میں کہ پنجاب کی طرف کب تک آئیں گے؟ کوئی اس میں کوئی ڈیٹ یا کوئی ایسا لائے عمل آپ کے پاس موجود ہے؟ سر جلدی انشاءاللہ. یہ پنجاب پنڈی میں بھی ہم ایک جلسہ کرنے لگے ہیں، یہ اوپر نیچے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، پنڈی کا اور کراچی کا، اور اس کے بعد پھر ہم پورے پنجاب میں نکلیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ نے بڑا مصروف دن تھا آج کا آپ کا، اور آج آپ نے بڑے سخت بیانات بھی دیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو سو مچ.